अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज मेरे पास एक वीडियो आई व्हाट्सएप के ऊपर। आयशा मुमताज़ जो हैं वो एक मार्केट वाले से ऊंची ऊंची आवाज़ में लड़ रही हैं कि मैं तो ये कर दूंगी, तो मैं वो कर दूंगी। और मैं पहले तो मुझे गुस्सा चढ़ा, फिर मैंने सोचना शुरू किया उस पर। और मैं आ रहा था तो मैंने देखा सड़क के ऊपर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत छोटा सा। अल्लाह का बड़ा करम है, किसी को चोट नहीं लगी, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 7-8 लोग आपस में ऐसे लड़ रहे थे कि जिसे को हद नहीं है। फिर आगे मैं जब आया तो दफ्तर में मुझे ठंडा पानी नहीं मिल रहा था, तो मैं जो पानी देने वाला था उससे मैं ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गया। देन आई सडनली रियलाइज कि हमारी ज़िंदगी में मसाइल कितने हैं। और जब मैंने ये उनको लिस्ट करना शुरू किया तो मुझे ये समझ आई कि ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है कि हम लोग अभी तक मरे नहीं हैं, हमारे दिमाग की शरियानें नहीं फटी हैं और या हम लोग अपाहिज नहीं हो गए। क्योंकि अगर आप ये देखें कि पाकिस्तानी कौम को अगर आप देखें तो पिछले 20 साल से बाकायदा हालत जंग में है। पहले 10 साल तो अफ़गान वॉर हुई है, फिर आपके बॉर्डर पे और वॉर्स हो रही हैं, फिर आप ख़ुद एक महवर बने हुए हैं बहुत सी इंटरनेशनल एजेंसीज़ का, और यहाँ पे कोवर्ट वॉर्स हो रही हैं, फिर दहशत गर्दी के ऊपर वॉर हो रही है। आए दिन धमाका, आए दिन हलाकत, आए दिन टारगेट किलिंग, आए दिन अगवा बराए तावान। यानी बैड न्यूज़ इज़ नॉट अ बैड न्यूज़ फॉर अस एनी मोर, नौज़ुबिल्लाह। इकबाल टाउन में अगर धमाका हो तो हम पहला पर कहते हैं यार कितने बंदे मर गए। यानी हमें नंबर से हम डिटर्मिन करते हैं कि वाक़या बुरा है या कितना बुरा है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी जो घरेलू रिलेशनशिप्स हैं वो डिटेरियोरेट करना शुरू हो गई हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी मेरे बचपन में जो अब नहीं, हम जिसको बुरा समझते थे, आज पता चला कि वो कितनी अच्छी थी। वो था जॉइंट फैमिली सिस्टम। उसमें हमारे बच्चों के लिए या उस वक्त के बच्चों के लिए कोई ना कोई बड़ा घर में हर वक्त मौजूद होता था, उनको कहानी सुनाने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, उनके साथ आने जाने के लिए, उनके दोस्तों और दोस्तों के घर वालों के ऊपर नज़र रखने के लिए। अब जब से इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड्स हुए हैं ये सारी हमारी जिम्मेदारियाँ हो गई। नाउ व्हाट हैपन्स, अब एंटर द यंगर जनरेशन। वो गूगल पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। और इन सारी चीज़ों ने हमें कनेक्ट तो कर दिया है लेकिन दूर भी कर दिया है कि एक कमरे में 5 अफराद बैठे होते हैं और अपने अपने फ़ोन पे मैसेजिंग कर रहे होते हैं। मैंने जब इसको लोगों से पता किया, पूछा इस सिंड्रोम को, तो पता ये चला कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़हनी अमराज है। और ज़हनी मर्ज़ को मर्ज़ ही समझें, उसको पागलपना ना समझें प्लीज़। ये एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान में कि हम साइकाइट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हुए हम अपनी इंसल्ट फील करते हैं कि जनाब यार लोकी की क्या इनके ऐसी पागल हो गए हैं। लेकिन हो सकता है अगर आपकी कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हों घर के अंदर भी, तो आप साइकाइट्रिस्ट को जब कंसल्ट करते हैं तो वो आपको आपके माहौल के मुताबिक ऐसी एडवाइस दे सकते हैं, क्वालिटेटिव एडवाइस दे सकते हैं जिससे आपको सुकून मिल जाए। मैंने थोड़े दिन पहले एक ENT स्पेशलिस्ट है, उनके पास मैं गया कि जी मेरी नाक में साइनस का बड़ा प्रॉब्लम है और वो मुझे स्नीजिंग हो रही है, ये हो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा लगता है चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा हो गया होगा। मैंने कहा हाँ। उनका नींद कम आ रही है। उनका हाँ। तो उनका ये प्रॉब्लम है, ये दवाई करनी है क्योंकि नींद पूरी करनी है पहले। तो नींद जब तक पूरी नहीं होगी तो मुबशर लुकमान साहब आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, सब कुछ होगा। नींद मैं तो कर लूँगा पूरी, आम आदमी इस मुल्क में कैसे नींद पूरी करे? हर 1 घंटे के बाद बत्ती ने चले जाना है, उसको मच्छर काटते रहेंगे। वो कोशिश करता है कि दफ्तर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारे क्योंकि घर में जाएगा तो उसको पता है किन मसाइल का सामना करना है। सुबह उठ के उसे जब दफ्तर जाना है तो पानी नहीं आ रहा है क्योंकि बत्ती नहीं आ रही पीछे। हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहुत ही परेशानियों का शिकार हैं। टू डिस्कस दिस आई हैव डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती विद मी, न्यूरो साइकाइट्रिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा हैं, MS हैं, फाउंटेन हाउस के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे कोलीग हैं आसिफ अली पोता साहब, और इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी ख़ास तौर पे आज यहाँ पे होने की। सॉरी डॉक्टर एहसान साहब, मैंने ज़रा लंबी इंट्रो दी, लेकिन मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि साइकाइट्रिस्ट से बात करने का मतलब ये नहीं कि मैं पागल हो गया हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो साइकेट्री में कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसको हम पागलपन कहते हैं। कुछ डिजीज़ हैं लाइक स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें आपके नहीं, वो तो परवेज़ रशीद साहब को हो सकता है ना, हमें नहीं है वो।
آپ کہہ سکتے ہیں جی. تو اس میں بندے کو کچھ ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو عام بندے کو سمجھ نہیں آتے، اور ہم ہر سمجھ نہ آنے والی چیز کو ہوا بناتے ہیں، اسی کو پاگل پن کہہ دیتے ہیں. لائک غیبی آوازیں آنا، کوئی ایسی شکلیں نظر آ جانا جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی، ہیلوسینیشن جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو میجورٹی آف سائیکیٹرک جو النیسز ہے وہ آپ کے بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ اور آپ کی جو ڈیلی لیونگ ہے اس کو ڈیل کرتی ہے. ہر وہ بندہ جس کی کوالٹی آف لائف متاثر ہو رہی ہو، جس کی ڈیلی ایکٹیویٹی پہلے جیسی نہ رہی ہو، اور اس کی پرسنل، فیملی یا سوشل لائف اس سے انفلوئنس ہو رہی ہو بیڈلی، اس کو سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. لائک آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ ہو سکتا ہے تھیراپی سے آپ کو کوئی ایسا سجیشن مل جائے. لائک ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی طلاقیں بچ گئیں جب ان کی میریٹل کاؤنسلنگ کی گئی، اور ایشوز چھوٹے سے تھے جو انہوں نے ایکچولی وہ ایشوز نہیں ہوتے، ایشوز نہیں تھے. ہاں بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے، مارجنز نہیں دے رہے ہوتے. جی. جب آپ کو بیٹھ کے کاؤنسل کیا گیا اور آپ کو خود ہی رستہ آپ نے نظر آنا شروع ہو گیا تو بہت سے گھر بچ جاتے ہیں. لیکن یہ صحیح ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی اکثریت بائی پولر ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سر ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے انٹرو میں جتنی وجوہات بتائی ہیں وہ ساری وجوہات موجود ہیں، اور خالی پاکستان میں نہیں سر، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ سائیکیٹرک النیسز بڑھتی جا رہی ہیں. ایون WHO کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جو کازز آف ڈیتھ ہیں، جو 5 میجر کازز آف ڈیتھ ہیں، اس میں 5واں نمبر ہے سائیکیٹرک النیس سے ڈیتھ کا ہونا. وہ ود ان فیو ایئرز جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آ جائے گی. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے ایسا. تو پھر پاکستان کے حالات جس طرح آپ نے بتائے کہ بجلی، پانی، گیس، لیکن اس کے باوجود بھی سائیکیٹرک النیسز جو ہیں وہ ہمارے پاس تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور اس کی طرف ہم ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ایک المیہ موجود ہے کہ ہر وہ بندہ جس کو تھوڑی سی سائیکیٹری کا پرابلم آتی ہے تو اس کو نظر لگتی ہے، وہ بابے کے پاس جاتا ہے، وہ حسد کا شکار ہوتا ہے، اس پر جادو ہوتا ہے. یہ چیزیں اور سائیکیٹرک النیس کو بڑھا رہی ہیں. تو جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، نہیں، اس کی وجہ آپ سمجھیں، ہم نے یہ نہیں ماننا کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، جی ہمارے اندر کوئی کمی ہے، تو ہم نے کسی بھی بلیم ہی کرنا نا، کہنے کچھ پڑھاتا ہے میرے سے. میں عرض کروں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، ایک غریب آدمی ہوگا اور کہیں گے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور بندہ سوچے کہ بھائی اس پہ کسی نے کیا کرنا ہے کچھ. اور آپ کا یہ مطلب فیتھ کی کمزوری ہے نا کہ آپ اس طرح سے کسی کو دوسرے پہ آپ بینک کرتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. حالانکہ وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ آپ کی اپنی نااہلی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی ناکامی کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. آپ مطلب اس کو موتا صاحب، اگر میں پروفیشنلی لوں نا پاکستان میں، تو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں بھٹے والوں کو اور ان سے تو نہیں کمپیئر کر رہا، لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں اگر سب سے برا پروفیشن ہے نا تو وہ جرنلزم ہے. اور میرے پاس جتنے بچے بچیاں آتے ہیں نا، میں ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یا کوئی جیسے کہتے ہیں چٹکی کاٹ کے کوشش کرتا ہوں نہ آئے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اوور ورکڈ ہیں، انڈر پیڈ ہیں، ورکنگ کنڈیشنز آر پیتھیٹک. آپ کسی چینل کے ٹوائلٹ میں چلے جائیں، آپ خود کوما میں چلے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے نا آپ کو کام کرنے کے لیے آپ کو جو ٹولز ہیں، ورک ٹولز، وہ نہیں، سیکیورٹی نہیں ہے. آپ کہیں گے بم بلاسٹ ہوا ہے، وہ ذرا رپورٹر اور کیمرہ مین کو کور کراؤ وہاں پہ، اور پتہ چلے دوسرا بم بلاسٹ ہو گیا، اس کی ٹانگ چلی گئی، تو گھر کو تنخواہ نہیں ملنی ہے، پینشن تو بڑی دور کی بات ہے. ہم سے کیسے پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کوئی آدمی کہ ہم نیوٹرل اور نارمل رہ کے رپورٹنگ کریں گے، جبکہ ہمارے اوپر جو پریشرز ہیں، ہر آدمی کا تو پریشر ہے ہمارے اوپر. بالکل صحیح کہا مبشر صاحب، آپ کی بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو بھی موضوع لیتے ہیں اس پہ اتنی سیر حسد بحث کرتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور واقعی میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ کہتے تو ہیں ٹھیک ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اوپر والا ڈانٹتا ہے تو پھر نیچے والے پہ ڈانٹ آتی ہے، اور پھر آخر میں آتی ہے، آخر میں ایسن کوئی پڑتی ہے ڈانٹ یہاں ایسن پہ پڑتی ہے. تو مالک نکالتا ہے تو آ کے یہ جو رپورٹر ہے پھر ریڈی والے پہ آ کے نکالتا ہے کہ اس سے 1 کلو لے لیے. لیکن سب سے مظلوم واقعتاً جرنلسٹ ہے کہ جو نہ اپنی سیلری کے خلاف لکھ سکتا ہے ایک لائن، نہ چینل پہ بول سکتا ہے، نہ اپنے ویج بورڈ کے خلاف لکھ سکتا ہے، حق میں لکھ سکتا ہے، نہ اپنے حق میں مالک کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے. سب سے کم خبر PFUJ اور پریس کلب کی لگتی ہے. اور وہ چونکہ جرنلسٹوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک بچہ مجھے ملا
کہ جو کہ ہمارے پاس محلے میں کام کرتا تھا، وہ کبھی مون مارکیٹ چلا جاتا تھا، کبھی گلشن اقبال چلا جاتا تھا، کبھی کہیں. میں نے کہا یار تم کیوں رات کو چلے جاتے ہو یا جب رش والا دن ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ انکل مجھے پتہ چلا ہے کہ جو مر جائے نا تو اس کو وزیر اعلیٰ 10 لاکھ روپے دیتا ہے. اف، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ اپنی فیملی کے لیے صرف یہ کہ یہ جو ہم بانٹتے ہیں نا جا کے، یہ 10 لاکھ دے دیا، یہ 20 لاکھ دے دیا، یہ 30 لاکھ دے دیا، یہ کتنوں کو آپ دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈپریشن اسی سطح پہ ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب شاید تائید کریں یا نہ کریں، یہ ضیاء الحق کا پھیلایا ہوا ڈپریشن سب سے بڑا ڈپریشن ہے. کہ ڈپریشن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ اپنے آپ اس کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں. 2 طرح کے ہوتے ہیں، وہ شادی شدہ پہ بھی میں آتا ہوں. 2 طرح کے ڈپریشن ہوتے ہیں. اس میں تو آپ اسپیشلائزڈ ہیں. ایک بندہ اپنے آپ پہ نکالتا ہے، وہ ہیروئن استعمال کر کے، نشہ استعمال کر کے، ڈرگ لے کے. ایک وہ اسلحہ اٹھا لیتا ہے دوسرے پہ. اور یہ دونوں کاروبار پاکستان میں عروج پہ ہیں. نہیں، ایک تیسرا ہے ڈاکٹر صاحب، سوری، کڑ کے مر جاتے ہیں. ڈپریشن ہو رہی ہے مینو. یہ کیا وجہ ہے؟ سر میں کو بتاؤں، جو آپ نے بات کی نا پہلے کہ یہ فیملی سسٹم میں جو بریک ڈاؤن پیدا ہو رہا ہے، دیکھیں آپ جب تک کیتھارسس نہیں کریں گے، جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں. پہلے ہمارے گھروں میں ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا تھا اور اس کے 3 بچے ہیں تو سب بات ماننی پڑتی تھی بس ان کی. آپ تو 3 بچے اگر ہیں تو وہ عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابا تو فارغ ہو گیا. تو بات کہاں کی جائے؟ کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اماں بھی یہی سمجھتی کہ فارغ ہو گیا. بات کہاں کی جائے؟ جو فیملی سسٹم میں بریک پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ آئسولیشن کریٹ ہو رہی ہے. جو آئسولیشن کریٹ ہو رہی ہے تو ڈیزیز وہاں پل رہی ہے، اور اس آئسولیشن کو سپورٹ کہیں سے نہیں مل رہی، اور وہ اکیلا پن کا شکار ہے. تو یہ کڑنا اور وہ ہم ڈسکس کہیں کر نہیں سکتے. معذرت کے ساتھ ایک سوال اٹھاؤں گا کہ یہاں میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت مشہور وہ ماہرین نفسیات تھے اور ان کی فیملی بہت بڑا نام ہے ان کا، اور وہ لاکھوں روپیہ فیس لیتے ہیں، لاکھوں روپیہ، اور وہ ایڈکشن پہ لگا دیتے ہیں. ایک اگر ڈوز دی ہے اس نے کام نہیں کیا، ڈبل کر دی ہے، ڈبل دی ہے اس کو 4 گنا کر دی ہے، اور لاکھوں روپیہ لیتے ہیں. اگر مجھے کسی چیز کی ایڈکشن ہے تو میں وہاں سے علاج کروانا جاؤں تو وہ مجھ سے پہلے 5000 روپے مانگیں گے، پھر وہ کہیں گے اتنا عرصہ لگے گا 5 لاکھ. اور یار جو بندہ پہلے مر رہا ہے، جو پہلے سسک کے مر رہا ہے. پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ، وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا، وہ تو نہیں، اکنامکس جو یہ ہے بہت نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں اور پہ جو ویسے بنے ہوئے ہیں کہ جی وہ پاک نشہ اور لیٹس ٹیک اٹ ون بائی ون. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا، لیٹس کم اپ ٹو دا سولوشن. پہلے تو ہمیں بتائیں، آپ دونوں سائیکالوجسٹ میں اور سائیکائٹرسٹ کے اندر فرق بتائیں. میں اس کروں جی، سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو پراپر ایک ڈاکٹر بننا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کو اس فیلڈ میں جو بھی اسپیشلٹی، جیسے سرجن ہے، کنسلٹنٹ سرجن ہے، اس میں آپ کو پھر ٹریننگ پلس پوسٹ گریجویشن کرنی پڑتی ہے. اس بندے کو ہم کہیں گے یہ سائیکیٹرسٹ ہے. سائیکیٹرسٹ از equipped with therapy as well as medicines. وہ دونوں کو یوز کرتا ہے. جو سائیکالوجسٹ ہے وہ لائک ماسٹرز کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، ان کا کام صرف تھراپی دینا ہے. وہ سائیکو تھراپی سے مختلف قسم کی ہیں، لیکن یہاں پہ تو موٹیویشنل ہے، صرف ایم ایس سی کوگنیٹو کر کے وہ اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ بن جاتے ہیں، وہ تو کرمنل نہیں ہے. دیکھیں جہاں دیکھیں بہت اس کا بڑے ایک بڑے لائسنس ہوتا ہے. جی لائسنس ہوتا ہے. سر یہ تو آپ خالی ایم ایس سی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو کویکس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. وہ بنے ہوئے ہیں. اچھا چلے، آج ہم نے بری بات نہیں کرنی، ہم نے آپ سے سولوشنس لینے ہیں. جی مجھے بتائیں کہ ایک بہت بڑی کمی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک فرد جو ہے نا وہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ پورا اس کے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہسپتال میں بیماری سے کچھ ہو گیا، تو اس کے ساتھ پورا خاندان مر جاتا ہے. بالکل. اچھا، ہمارے ہسپتالوں میں جو چیز نوٹ کرتا ہوں، ٹراما تھراپی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ گھر والوں کو کیوں نہیں کاؤنسل کیا جاتا کہ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے، اور خود اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ سر دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی ڈیزیز میں، اور خاص طور پہ سائیکیٹری کے ڈیزیز میں، ایک ٹرائنگل ہوتا ہے. یعنی ایک طرف پروفیشنلز ہیں، ایک طرف فیملی، اور تیسرا پیشنٹ ہے. اگر یہ ٹرائنگل موجود ہے تو سمجھیے پیشنٹ ٹریٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ ٹراما تھراپی کی آپ بات کر رہے ہیں، فیملی، جو میرا ایکسپیرینس کہتا ہے فاؤنٹین ہاؤس کے حوالے سے، کہ پچھلے 14 سال سے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ فیملی کوآپریٹو ہوتی ہی نہیں ہے. فیملی تو یہ کرتی ہے، تو پاگل ہے نا، وہ کہتی ہے یہ پاگل ہے، ہم پاگل نہیں ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری. لڑکی ہو تو جن چڑھیا ہے. بالکل. ہر اس لڑکی پہ جس کو محلے کا لڑکا نہیں دیکھتا، اس پہ جن ضرور آتا ہے. مثلا مجھے یہ بتائیں جی کہ اکثر عورتیں ہماری
گھر میں کام کر کے ورک اپ کیوں ہو جاتی ہیں, ان کو غصہ کیوں چڑھتا ہے, اور پھر اسپیشلی جب ویٹ کر رہی ہوتی ہیں خاوند کا؟ پہلے میں دوسرا عرض کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. آپ نے ابھی کہا کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جی, ٹراما, اس کا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بریمنٹ ڈس آرڈر جو ہے اس کو مطلب سائیکیٹری میں بہت ایک امپورٹنٹ مقام ہے اس کا, کہ اگر ایک بندہ خاص طور پہ ارننگ ہینڈ ہے, پھر تو پورا فیملی جو ہے اس وقت ڈیزاسٹر میں چلی گئی نا. پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, بریمنٹ ڈس آرڈر ہے, ان کو تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. جی اس میں سروسز موجود ہیں, اگر مطلب ان کو وہی بات ہے نا ایکسیس کیا جائے تو, جیسے ابھی میرے بھائی نے لیکن گورنمنٹ ہاسپٹلز میں تو بائی کمپلسری ہونا چاہیے نا ویسے ہی. جی بالکل اس میں ہونا چاہیے. اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو اتنی فیسیں لیتے ہیں یار, وہ بھی نہیں دیتے وہ بھی نہیں. لیکن اس میں ایک باہر تو پہلے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, پھر اس کا علاج کرتے ہیں. اس میں روشن موجود ہیں, لائک فاؤنٹین ہاؤس موجود ہے, اور بھی کچھ ہیں رفائی ادارے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو دوسرا آپ نے کہا کہ خواتین میں زیادہ کیوں پایا جاتا ہے, ڈپریشن کی ریشو بھی ان میں زیادہ ہے بائی ریسرچ. ہمارے ہاں خاص طور پہ اس میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے مین اور ویمن کا. اس کی بیسک وجہ جو آپ انالائز کر سکتے ہیں وہ زیادہ یہی ہے کہ اس میں وینٹیلیٹ کرنے کی, شیئرنگ کرنے کی, پھر آپس میں جو ان کا ایک کیا کہیں کیتھارسس کرنے کی, اس کی جو اپرچونٹیز ہیں بہت کم ہیں. لائک بندہ جو آتا ہے باہر سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہر طرح کا حکم چلانا, ہر طرح کی بات کو رد کرنا, اتھارٹی ظاہر کرنا شاید میرا موروثی حق ہے یا میرا معاشرتی حق ہے, کیونکہ میں باہر سے تھکا آیا ہوں. اور جو بندی گھر میں سارا دن گھر کو مینٹین کر رہی ہے اس کا تو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے. ہم باہر جاتے ہیں مرد حضرات, ہمارے اور بہت سے لوگوں سے آؤٹ لیٹ مل جاتا ہے, ہمیں کیتھارسس کر لیتے ہیں. وہ سارا دن ویٹ کر وہ سارا دن ویٹ کر رہی ہے, اور آ کے جو ہے پھر وہ ہماری ایک معاشرتی جو روایات کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے, جو کھانا پکانا یہ کرنا, وہ بھی ہے. نہیں مردانہ برتری جو وہ بھی ہے کہ بھئی تم جو ہے میرے سے بہت زیادہ کمتر ہو, اور اس کو رائٹس اس طرح سے نہیں ملتے. ویسے ایسا آدمی جنون پاگل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ برتر ہے. جی اچھا سر, لیکن میں ایک بڑی سی امپورٹنٹ بات جو ہے نا, ہمارے من حیث القوم ہمارے پورے معاشرے میں تھینکلیسنس جو ہے, نا شکرہ پن, یہ بہت زیادہ پھیلا ہے. ہوس بہت ہے سر, نا شکرہ پن بھی بہت ہے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی ہے اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہارے پر کوئی پریشانی آئے تو اپنے سے نیچے دیکھو اور نماز سے اور صبر سے مدد لو. آپ بتائیں کہ ہمارے جس معاشرے میں, جس گھر میں شکر ہوگا موجود, وہاں بیماری کم آئے گی. اور آپ کو ایک حیران کن میں ریسرچ بتاؤں کہ پوری دنیا میں جو سارے ریلیجیس سیکشنز موجود ہیں, سب سے کم خودکشی جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں. حرام جو ہے اس کے وجہ تھینکلیسنس نہیں ہے, تھوڑی کم ہے ہمارے دوسروں کے مقابلے میں. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں کہ جو لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں وہ خودکشی کرتے ہی کوئی نہیں ہے. مطلب یہ ریسرچ ہے, وہ چیریٹی کا جو کام کر رہے ہیں, جو نیکی کا کام کر رہے ہیں, جو دوسروں کی مدد کر رہے ہیں, وہ خودکشیاں نہیں کرتے. اور اسی طرح ان میں سائیکیٹرک النس بہت کم ہوتی ہے. ڈاکٹر احسان میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر عمران مرزا اور آصف علی پوتا میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, انٹرنیٹ ہے, ٹویٹر ہے, لنکڈن ہے, اس نے ہمیں کس طرح سے ذہنی طور پہ بیمار کیا. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ڈاکٹر احسان اللہ چشتی, ڈاکٹر عمران مرزا اور آصف علی پوتا میرے ساتھ ہی ہیں. بات ہو رہی تھی معاشرے میں اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو نفسیاتی مسائل ہیں اور ان کی جو وجوہات ہیں. وجوہات تو آپ کو بھی بہت پتہ ہوں گی, شاید مجھ سے زیادہ پتہ ہوں. پہلے میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے, اگر آپ کے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کوئی بچیاں دیکھ رہی ہیں, بیٹیاں آپ کی, یا چھوٹے بچے جو 18 سال سے کم عمر ہیں, ان کو پلیز ہٹوا دیں, کیونکہ ابھی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے اپنے ڈاکٹروں سے کہ جو ان کے لیے موضوع نہیں ہے, اور یہ سیریس سوال ہے. تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں ایڈلٹ کانٹینٹ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ذرا اپنے بچوں کو اور بیٹیوں کو سائڈ پہ کر لیں. لیکن ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحبان مجھے بتائیں کہ جو سوشل میڈیا ہے, اس سے ہماری مسائل بڑھ نہیں گئے کچھ؟ سر میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ آج کل جو ڈیزیز پھیل رہی ہے وہ اسٹریس ڈس آرڈر ہے. اسٹریس بے تحاشا ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے. اچھا وہ دو چیزوں سے پھیل رہا ہے سب سے زیادہ. ایک تو یہ موبائل فون کا یوز, اور دوسرا یہ جو چائے اور کافی اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال ہے.
اچھا یہ موبائل فون کا یوز کس طرح سے آپ کو اسٹریسفل کر رہا ہے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں, نیٹ استعمال کر رہے ہیں. ہمارا برین 24 آورس سو ہی نہیں رہا ہے. آپ یاد آپ یہ سوچیں یا دیکھیں, ہر بچہ جو ہے یا ہر بڑا جو ہے وہ رات کو اٹھ کے چیک کر رہا ہوتا ہے کہ میرا موبائل فون جو ہے نا وہ چارج ہو رہا ہے کہ نہیں چارج ہو رہا, کوئی میسج آیا کہ نہیں آیا. تو نیند تو آپ کی پوری نہیں ہو رہی, اور 24 آورس برین کا ایک حصہ جاگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو چیک کرو کہ تمہارا موبائل فون جو ہے وہ چارج ہو رہا ہے یا کوئی اس میں میسج آیا کہ نہیں آیا. تو آپ بتائیں جب نیند پوری نہیں ہوتی تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے, اسٹریس کریٹ ہوتا ہے. اسٹریس کریٹ ہوتا ہے, ریسٹلیسنس کریٹ ہوتی ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے. جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ آپس کے لوگوں میں, آپس کے لوگوں میں شروع ہوتا ہے. تو پھر وہاں سے ریٹیلیشن آتی ہے. یہ پرابلم جب بڑھ رہی ہیں تو یہ معاشرے کے اندر تو ساری تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. سر میں عرض کرتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں بہت سے ایسے دیکھیں اوور کنیکٹیوٹی وہ بھی ایک کرس ہے. وہ اس وجہ سے ہے, میں سمجھتا ہوں بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو ٹرانزینٹ ہوتے ہیں. صبح پیدا ہوا مسئلہ دوپہر کو سالو ہوا, ہم اتنے کنیکٹڈ ہو گئے, ادھر مسئلہ پیدا ہوا ود ان نو سیکنڈ, وہ دوسرا گھر جو کہ دوسرے شہر میں ہے وہاں فوراً خبر چلے گئی. ادھر ایک جو بندے افیکٹیز تھے وہ تو تھے ہی نا جو سالو کر رہے تھے. اب وہ مسئلے نے ریزالو ہو جانا تھا, کوئی سا بھی ہے, سیلف لیمیٹڈ ایشو ہے. وہ بندہ جو دوسری شہر میں کنیکٹڈ ہے وہ بھی افیکٹ ہو گیا. تو بہت زیادہ کنیکٹڈ ہونا, ہر وقت کی خبر رکھنا, یہ آپ کو بہت زیادہ مسائل کا شکار بھی کرتا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے, اس سے آپ کو ایک نیگیٹو کمپٹیشن جنم لیتا ہے. تیسری بات یہ آتی ہے آپ کے بہت فالس ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں. بندہ وہ نہیں ہوتا, آپ کے بہت سے ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے کئی مہینے کئی سال کھا جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس میں دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ اتنے اسٹوڈنٹس تباہ ہوئے ہیں. ہمارے پاس بے شمار مثالیں آئی ہیں, بعد میں نکلا کچھ, بچی ٹراما میں چلے گئی, بچہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا, مطلب بے شمار بریک اپس اس طرح کے. اور ایک یہ تھا اس میں, آپ پوچھیں سر. میں نے جو سوال کرنا تھا جس کے لیے میں نے ناظرین کو ریکویسٹ کی تھی کہ بچوں کو ٹی وی سے دور کر دیں, اور اگر چھوٹی بچی ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں جی, اور فزیکل انکمپیٹیبلٹی اتنی ہے جی کہ آپ کو اپنے گھر میں یعنی مرد یا عورت نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ اپنے باہر اس کو ہر وقت تلاش میں اس کی. یہ جو میں پتہ نہیں اب ہوس صحیح لفظ ہے یا انکمپیٹیبلٹی ہے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے گائیڈ کریں, ناظرین کو گائیڈ کریں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ایزیلی ایکسیس ہو گیا نا, یعنی جو چیزیں بہت مشکل سے پہلے کوئی دیکھنے کو ملتی تھیں یا سننے کو ملتی تھیں وہ آپ اپنے کمرے میں لیٹ کے یا ایون اپنے بیڈ پہ دوسری طرف منہ کر کے دیکھ رہے ہیں. کتنا آسان کام ہو گیا یہ, اور یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا یہ چیزیں کس طرح سے کنٹرول کی جائیں, یعنی ماں باپ کوئی کیمرے لگائیں گھر کے اندر, تو یہ اتنا ایکسیس آسان ہو گیا ہے, اور جتنی زیادہ ایکسیس ہوگا کسی بھی چیز کا اتنا ہی اس کا جو ہے امپیکٹ آئے گا لائف پہ. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ بچوں کے کیا حالات ہو گئے. اسپورٹس ختم ہو گئی ہماری دنیا میں, کوئی بچہ جو ہے وہ کھیل گراؤنڈ میں نظر نہیں آتا. گلیوں میں پہلے گراؤنڈ ہے کہاں سر, گلیوں میں نظر نہیں آتا کھیلتے ہوئے. پہلے لوگ گلیوں میں بھی کھیلتے تھے نا, وہ نظر نہیں آتا. ہر وقت تو ہر بندہ موبائل پہ, اس طرح کی نیگیٹو چیزیں. جی, اس سوال کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا آپ کی ڈس سیٹسفیکشن ٹو دا فیملی ریلیشن شپ ہے. اگر آپ فیملی ریلیشن شپ میں اس طرح سے انوالو ہوں, سیٹسفائیڈ ہوں, شیئرڈ ہوں, تو آپ کو اس طرح سی گھٹن اور فرسٹریشن باہر نہیں. یہ ہے کہ ہم نہیں, میں معذرت کے ساتھ میں اس کو اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں. یہ بھی اٹس ون آف دا فیکٹر, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ گھر سے ہی سیٹسفائیڈ نہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے دوسری کہ ہم ٹیمپٹیشن اپنی بیویوں کے آگے یا اپنے میاں شوہر کے آگے ہم بڑا معتبر بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ہم وہ سپارک جو ہے وہ مس آؤٹ کر دیتے ہیں جو ہم باہر کسی لڑکی میں یا بندے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں, ڈس سیٹسفیکشن یا اس کی جو سول آف ریلیشن شپ ہے وہ آپ ڈیولپ ہی نہیں کرتے اپنے ریلیشنز میں, وہ باہر ڈھونڈتے ہیں. تیسری بات جو ہے وہ ٹیمپٹیشن ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا ایزیلی ایکسیسیبلٹی ہے. چوتھی بات یہ کہ وہ جو سوشل میڈیا یا کوئی بھی میڈیا, آپ کو پتہ ہے آپ اس میں ہیں کہ اس میں چیزیں بہت زیادہ گلیٹر کرتی ہیں, اور جب بہت زیادہ گلیٹر کرتی ہیں تو آپ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, صرف یہ نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ تمام ناظرین سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں سوال کرنے سے والے پوتا صاحب سے. پوتا صاحب, میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری خواتین جو ہے نا, وہ جب ان کے 1 یا 2 بچے ہو جاتے ہیں نا, تو وہ اپنے آپ کو دے لیٹ دیم سیلز گو,
اور وہ خاوند کے لیے وہ اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے تو بڑی تیز ہے، لیکن ان کا یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کو کس حلیے میں مل رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں، تو آبویسلی جن اور خواتین کو وہ دیکھتا وہ آ رہا ہے وہ ایک کمپیریزن میں پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح جب وہ کسی اور کو مل رہی ہوتی ہیں اپنے عزیزوں میں اور وہ ملنے آئے ہوتے ہیں ان کو تو اس مقصد سے، تو وہ چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں ان کی بات اور کہتے ہیں دیکھو میرا میاں تو سنتا ہی نہیں میری بات، کبھی بیٹھتا ہی نہیں، وہ میں آتا ہے تو تھکا ہوتا ہے، صبح وہ جلدی نکل جاتا ہے۔ یہ جو انکمپیٹیبلٹی ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہوگی ہم لوگوں میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جب شادی شدہ عورت کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ جو بیوی اس کا محور ہی بچے ہو جاتے ہیں، محور بچے ہوتے جتنے جو پہلے خامند کے ناز و نخرے اٹھاتی تھی، اس کے لیے تیار ہوتی تھی، اس کے لیے بنتی سنورتی اور یہ بھی کہہ کہ ہم چلتے ہیں کہ نہیں ادا امتحان ہے، ادا پرچہ ہے گا، میں نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بالکل سڈنلی بچوں کی طرف ہو جاتی ہے، بچوں کی طرف، تو خامند تو چاہتا ہے وہی اپنی ضروریات، جب اس کو نہیں ملتی تو وہ پھر دیکھتا ہے دوسری طرف۔ لیکن وہ آپ والی بات صحیح ہے کہ نظر رکھنے میں وہ بہت تیز ہوتی ہے، اور وہ پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ نیچرلی والدہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب والدہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو، باپ سونے کا بھی ہو جائے بچے ماں کے ہیں، ہاں، تو وہ والدہ اپنے آپ کو اور مضبوط سمجھتی ہے۔ تو ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ پاکستان کتنے نمبر پہ ہے موبائل یوزر میں اور سوشل بہت میڈیا میں، ہائی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ باقی دنیا میں آپ جائیں سم لینے کے لیے بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، یہاں پہ آپ خدا کے لیے ابھی اس حکومت نے ہر اشتہار بند کیا ہے، موبائل کمپنیاں اس پروگرام کو اشتہار دے رہی ہیں، آپ وہی بند کرانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، موبائل کمپنیوں کو تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ موبائل کمپنی اور میڈیسن، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دو ہیں کہ جو رمضان، میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں، دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب شوہر گھر آئے تو تم اس طرح تیار رہو کہ وہ خوش ہو تمہیں دیکھ کے۔ احسن طریقے سے۔ اچھا، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس میں کہ مرد کو بھی ایک خوبصورت رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے تاکہ تمہاری بیوی بھی خوش ہو۔ کبھی ہم اس پہ موضوع بات نہیں کرتے، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، ہم ساری دنیا کی عورتوں کو جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہیں، اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے۔ ہاں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم میں نے کہا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو ہم گلے نہیں لگاتے، ہم دوسرے کے بچے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بک پڑھی سر، ریسرچ، اس میں لکھا کہ امریکہ میں 18 سال کی عمر تک ماں باپ جو ہیں بچے کو کوئی 1 لاکھ کے قریب دفعہ کہتے ہیں تم نکمے ہو۔ تو جب وہ 18 سال کے بعد کوئی کام کرنے جاتا ہے تو اس کا برین یہ کہتا ہے کہ تم نکمے ہو۔ پاکستان کا باپ ماں کتنی دفعہ کہتے ہوں گے سر، مجھے بتائیں۔ ہم کیا کریٹ کرتے ہیں معاشرہ گھر کے اندر؟ ہم سب سے زیادہ جو ہماری محبت کی، تعریف کی ضرورت کسی کو ہے تو وہ ہمارے گھر میں لوگوں کو ہے، ہم دوسروں کی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، سیم یہی ہماری بیویاں بھی کرتی ہیں، کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں ہر وقت۔ یہ جو تھینکلیسنس جو ہے نا، ہمیشہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے، میں ذرا لمبے سوال ہے کیونکہ یہ نفسیاتی وہ موضوع ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کی اپنی گھر میں کام کرنے والیوں سے بڑی قربت رہتی ہے، چاہے وہ لڑائی ہو، چاہے وہ چوری کریں، چاہے وہ جو مرضی کریں، وہ گھنٹہ بیٹھی ہیں اور اس کی باتیں سن رہی ہیں، اور کبھی آپ سنتے ہیں جا کر اچھا پھر کی ہویا، اچھا اے ہو گیا، اچھا انہوں نے پھر کی کیا، وہ پورا سنا۔ مرد جو ہوتا ہے بائی نیچر وہ سولوشن اورینٹڈ ہوتا ہے، کہ آپ کو کسی نے کہا کہ چوری ہو گئی، وہ گھر میں اگر آپ کی بیگم نے کہا تو آپ کہتے ہیں او ہو کیا چوری ہو، ان کا ریڈیو، ان کا اچھا میں ریڈیو تو ابھی منگا دیتا ہوں اور یہ پولیس میں رپورٹ کرا دیتا ہوں۔ جی، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس نے آپ کو پورا واقعہ سنانا تھا، اچھا ہوا کیا آپ بتائیں جی۔ اب اس نے آپ کو بیٹھ کے بتانا کہ وہ جب صبح گئے تو انہوں نے کنڈی نہیں لگائی تھی، بعد میں ان کو پتہ چلا، پھر وہ نکلا، پھر ہمسائے کا فون ہے۔ وہ عورت کی نیچر یہ ہے کہ اس نے پوری بات کرنی ہے۔ جی، اچھا، ماسی سے بھی یا کام والی سے اس کی جو دوستی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اس کی بات سن رہی ہے اور وہ اس کی بات سن رہی ہے۔ مرد کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے اپنی عورت کی بات سننے کا، وہ سلوشن دینا شروع ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے یار میں نے تو اس کو حل کر دیا تو اب کس بات کی، وہ سائیکی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کب لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی فرق؟ سر آپ نے بہت اچھی چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ آپ دیکھیں جو ایسنس ہے سائیکو تھراپی کا وہ کیا ہے؟ بینگ اے گڈ لسنر۔ 1 گھنٹے کا اگر تھراپی کا سیشن ہے تو 45 منٹس جو ہے آپ کا جو کونسلر ہے وہ صرف آپ کو لسن کرے گا۔ اسی طرح بہت سی ڈرامیٹک چینج کی مثالیں ہیں
جس میں ہم نے صرف یہ سجیسٹ کیا میاں صاحب کو کہ یار تم صرف ایک اچھا لسنر ہونے کی کوشش کرو تو تمہاری بیگم کا مرض ٹھیک ہو جائے گا. اور اس نے اگر تھوڑی بہت کوشش بھی کی تو بہت ڈراسٹک چینج آیا. تو میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اچھا لسنر ہونا آدھا شیئر کرنے کے برابر ہے. آپ کو پتہ ہو کہ کوئی آپ کو اس طرح سے توجہ سے سن رہا ہے. جیسے آپ نے کام والی کی مثال دی, وہ کیا ہے, وینٹیلیٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ, حالانکہ اس کو وہاں سے سلوشن نہیں ملنا, یہ اس کو سولوشن چاہیے بھی نہیں, چاہیے بھی نہیں. اس نے تو وینٹیلیٹ کرنا ہے, اس نے کسی کو شیئر کرنا ہے. تو شیئرنگ جو ہے وہ مطلب شیئرنگ جو ہے بیسٹ موڈ ہے کیئرنگ کا. اگر آپ کیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے کسی کو شیئر کرنا ہے, اور شیئر کرنے کا بیسٹ موڈ ہے کہ کم از کم اگر آپ اس کو اس طرح سے ایٹیٹیوڈ میں یا بیہیویئر میں اتنے ہمبل ہو کے, اتنے کائنڈ ہو کے نہیں بھی دکھا سکتے, ایٹ لیسٹ یو شوڈ لسن. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہماری ایک نیچر بن گئی ہے کہ مثلا اگر آپ میرے سامنے آئیں اور آپ نے کہا میں فاؤنٹن ہاؤس لاہور سے ہوں, تو پہلے ہم یہ ریسرچ فاؤنٹن ہاؤس کے اوپر ہم کیا خرابیاں نکال سکتے ہیں اور کس طرح ان کو نیچے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب یہی ہماری پرسنل ریلیشن شپ سے چیز آ گئی ہے کہ یہ شک ہم کیوں کرتے ہیں, ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے اپنے پارٹنر کو. سر دیکھیے, میں تو ایک بات دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے وہ اپنی بیوی کو ہے. آپ مجھے بتائیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم سب کسی کی بھی بیوی کو کہتے ہیں, ہم دوسرے کی بیوی کو ضرور آئی لو یو کہنے کو تیار رہتے ہیں, اپنی بیوی کو نہیں کہتے, جو سب سے زیادہ کہنے کی ضرورت. بدقسمتی ہے. ہاں, اور یہی اچھا یہی بات کتنی بیویاں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کو یہ بات کہتی ہیں؟ دیکھو ضروری تو نہیں ہے کہ, میں نے کہا نا وہ فار گرانٹیڈ ہے. صحیح, دیکھیے نا, یہی تو چیز ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنس اور سب سے زیادہ تعریف اگر کسی کی کرنی ہے تو اس پارٹنر کے ساتھ کرنی ہے کہ جو جس میں ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے آپ کو. ہم اس کی اچھی چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ بینگ اے مین سمجھ لیں یا بینگ اے پاکستانی سمجھ لیں, ہماری نیچر میں شامل ہے کہ ہم بات شروع کریں گے نہیں سے, نیگیٹو بات نہیں, آپ باڈی لینگویج دیکھ لیں, نہیں سے شروع کریں گے بات. تو اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ نکالتے ہیں. لیکن اگر ریلیشن اچھا رکھنا ہے, کہتے ہی ہیں کہ ریلیشن اچھا رکھنے کے لیے اس کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, اس کے ساتھ اچھی بات کرنا ضروری ہے, اس کو ٹائم دینا ضروری ہے, اس کے مسئلوں کو حل کرنا ضروری ہے. اچھا, یہ کسی بھی ریلیشن میں ضرور شامل ہے. جیسے اگر آپ ایک ٹیم کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ اس کے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں نا, اس کے ٹائم کو دے رہے ہیں, یا اس کی بات کو سن رہے ہیں, یا اس کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جہاں یہ ہوگا وہاں یہ مسئلے کم ہوں گے. آتے ہیں کچھ سولوشنز کی طرف ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر صاحب, مجھے نا ایک سولوشن چاہیے آپ ساروں سے. مثلا آپ تو یہ بتا دیں ہم دن اور رات کی نیند کس طرح پوری کریں اپنی, یہ بتی بجلی بغیر سے, ان کی چیزوں کے بغیر. بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ دیکھیں جو بیسک نیڈز ہیں انسان کی, اگر وہی پوری نہ ہو رہی ہوں تو ظاہر ہے آپ کے سارے بیہیویئر پہ اثر پڑتا ہے. اس میں تو یہی ہے کہ آپ, میں کیا کہوں, اس کو ٹالریٹ کریں پازیٹیوٹی کے ساتھ. دیکھیں کتنی چیزیں بندہ ٹالریٹ کرے گا. مجھے جواب دیتے ہوئے اپنا آپ تھوڑا سا ہلکا اس لیے لگ رہا ہے کہ اگر آپ پہ اتنے مسائل ہوں, لائک اگر آپ نے سونا ہے اور بجلی نہیں ہے اور میں کہوں ٹالریٹ کرو, لیکن اگر آپ سپوز نہیں کرتے, کیا کریں گے؟ نیگیٹو اپروچ, کڑیں گے اس 1 گھنٹے میں, کیا کریں گے؟ تو اس لیے پازیٹیو اپروچ آپ کو ہر مشکل وقت میں, ہر کمی میں آپ کو کوئی نہ کوئی سلوشن دکھاتی ہے. لائک آپ پنکھا جل سکتے ہیں, آپ باہر چارپائی ڈال سکتے ہیں, آپ کچھ اور کر سکتے ہیں. نیند پوری کرنا میرا خیال ہے صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور مچھردانیاں ختم ہو گئی ہیں نا اب اصل میں, ہمیں مچھر بڑے کاٹتے ہیں. اور نیند کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے سر, وہ پازیٹیو اپروچ ہے. جب تک آپ اپنے بچوں میں پازیٹیو اپروچ نہیں لائیں گے, خود پازیٹیو اپروچ کی کوشش شعوری نہیں کریں گے. لائک تعریف کرنا جو کہہ رہے تھے ہم, کہ یہاں سب سے زیادہ جو مشکل ہماری سوسائٹی میں نے دیکھا ہے کام, آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہے, آپ کو پتہ بھی ہے یہ کام صحیح ہو رہا ہے, آپ کے لیے تعریف کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. اسپیشلی باسز تو بالکل نہیں کرتے, نہیں کرتے کہ کہیں یہ زیادہ ڈیمانڈ ہی نہ تو کرتے. یہ دوسروں کو خوشی دینا, پازیٹیوٹی لانا, اور زندگی میں خوشی جو ہے اس کے لیے لوگوں کو قائل کرنا, میرا خیال ہے یہ چیزیں ہیں جو آج کے اس مشکل ترین وقت میں ہمیں سہارا دے سکتی ہیں.
سر میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ بینگ اے مسلمان، جب میں باب جبرائیل پہ کھڑا ہوا تھا تو مجھے یہ خیال آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں سے اجازت لے کے اندر جاتے تھے، اور میری پوزیشن ایسی ہے کہ میں بغیر پوچھے ہوئے یہاں جا رہا ہوں. تو اللہ میاں نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا سر، تو ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. ہمیں تھینکلیسنیس چھوڑ دینی چاہیے، ہم شکر گزار ہو جائیں. جب ہم شکر گزار ہو جائیں گے نا تو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہمیں اچھی لگنے لگیں گی. ہمیں کچھ عادتیں اپنانی پڑیں گی سر. ایک تو معاف کر دینے کی عادت، ایک معافی مانگ لینے کی عادت، جتنا ہے اس میں خوش ہونے کی عادت. جب ہم یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں گے تو سر یہ بڑی مشکلیں کم نظر آنے لگیں گی. جب ہم یہ سوچ لیں کہ یار یہ سب لوگ اسی طرح سے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ اور مسائل بھی ہیں، ہمارے مسائل تو ان سے کم ہیں، تو پھر آدمی آسانی سے زندگی گزارتا ہے. پوتا صاحب 1 منٹ ہے. مبشر صاحب، میں اپنے پروفیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ ان 2-4 صحافیوں میں سے ایک ہیں کہ جو کہ عام ورکر کی، عام جرنلسٹ کی آواز اٹھاتا ہے اور ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بڑے بڑے جرنلسٹوں اور بڑے بڑے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے دیکھا، فٹ پاتھوں پہ، چیرنگ کراسوں پہ، یہاں پہ بیٹھے دیکھا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کے منہ پہ تعریف کر رہا ہوں کہ آپ جیسے 10-20 اور لوگ آ جائیں تو پاکستان میں انقلاب برپا ہو جائے. سب سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے اتنے سال 25-30 سال ہو گئے ہیں کہ اس جیسا مظلوم طبقہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. کہ آپ گھر سے نوکری پہ آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو ٹیلی فون چلا جاتا ہے کہ جی آپ کو فارغ کر دیا گیا نوکری سے، چاہے آپ سے 10 صفحے کا وہ 80% لوگ کانٹریکٹ پہ ہیں، وہ ریگولر نہیں ہیں. آپ آج مر جائیں تو آپ کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ کا ایک اخبار کا گروپ ایڈیٹر مر گیا، اس کی جنازے کی 2 صفحے پوری نہیں ہو سکی. آپ جو ہیں آپ اپنے لیے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ کو فوراً اٹھا کے باہر نکال دیا جائے گا. 15 سے 20 ہزار روپیہ ایوریج تنخواہ ہے ایک جرنلسٹ کی، اور اس کو 6 مہینے سیلری نہیں ملتی. جب 6 مہینے سیلری نہیں ملے گی، وہ گھر والوں سے جا کے لڑے گا نہیں، مرے گا نہیں، وہ وہاں پہ ڈپریشن نہیں آئے گا، وہاں کیا نہیں ہوگا. جب اس کے بچے کو اسکول پہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ 6 مہینے کی فیس نہیں دی گئی یا نکال دیا جائے گا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو جرنلسٹوں کی آواز ہے، اس کو ایک ہمارا پی جو بنا ہوا ہے وہ بیچارے اٹھاتے رہتے ہیں آواز. لیکن یہ جو سیٹھزم آ گیا ہے، اور ایک چینل آنے والا تھا بول جو کہ دینے لگا تھا ایک ورکر کو حقوق، اور اس کو بھی دبا دیا گیا. یہ سیٹھزم کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ واحد ایک پروفیشن ایسا ہے کہ جس میں آپس میں دوستیاں نہیں ہیں، آپس میں ان کی فیملی کا میل جول نہیں ہوتا، اور وہ صرف سوشل انٹریکشن ہی نہیں ہے. بٹ پوتا صاحب آپ کا، عمران صاحب آپ کا، ڈاکٹر احسان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چلتے چلتے ایک بات ضرور کہوں گا، چھوٹی سی بات، کہ 2 چیزیں آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر میں خاص طور پہ بڑا فرق ڈال سکتی ہیں، اور میں نے بڑی لیٹ اپنی زندگی میں اس کو ڈسکور کیا، تو میں اس لیے آپ کو ضرور آپ سے شیئر کروں گا. ایک یہ کہ جو سٹریس ہے نا، اس کو کامبیٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں آدھا گھنٹہ ورزش ضرور کریں. اور وہ ورزش اگر آپ جم نہیں جا سکتے، آپ کہیں اور نہیں جا سکتے، آپ گھر کے باہر واک تو کر سکتے ہیں. کانسنٹریٹڈ آدھے گھنٹے کی واک آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو جو ہے نا بہت چیزوں سے ڈیٹاکس کرے گی، ایک. اور دوسرا، چھوٹا سا ہر کوئی 5ویں-6ٹھے دن چھوٹا سا تحفہ دینے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں. اور تحفہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. یہ کئی لوگوں کے، ہماری جو میجورٹی ہے ان کو اگر آپ گاڑی بھی تحفے میں دے دیں گے نا تو وہ بظاہر ہے ٹھیک ہے ایکسائٹنگ، لیکن ان کے لیے بڑی کیئرنگ بات ہوگی کہ آپ جائیں اور آپ کو پھول لیتے جائیں آپ راستے سے، اور آپ جائیں، آپ کو کبھی آپ نے ٹافی دے دی، یا آپ نے کہا کہ ہم پان کھانے باہر چلتے ہیں، اور آپ بے شک پیدل جا رہے ہوں، لیکن وہ جو شیئرنگ اور وہ کیئرنگ ہے نا، وہ ایکچولی آپ کو تسکین دے گی، آپ کو شاید کافی چیزوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.